मानी पे गौर किया, फ़हम पे गौर किया करें, लफ्ज़ों के कैदी मत बनें, वो इतना महदूद ना करें जिससे आपका वास्ता है वो लामहदूद है। उस घर में रहने वाली चूंटी ना बने कि आप इस दुनिया में मौजूद हैं तो एक चूंटी की तरह ही इस दुनिया को बहुत बड़ा चूंटी प्रोग्राम है कि उसको 5 मरले का घर बहुत बड़ा लगता है, उसको ये कायनात बहुत बड़ी लगती हो। कायनात को इतना बड़ा ना समझें कि आपको ये महसूस हो जैसे अल्लाह इस खुदा ना खास्ता इस कायनात को कैसे, जैसे आप अपने घर को चलाते हैं और एक चूंटी ये फ़हम ले कि 5 मरले का घर भला कैसे चल सकता है, ये तो एक कायनात है पूरी, तो आपको पता होगा कि मैं ये 5 मरले का घर रोज़ चला रहा हूँ, मेरे लिए इतना मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिजाब क्या चीज़ है, यानी अल्लाह ताला के एहसास के हवाले से हम कैसे अपने अंदर वो एहसास डेवलप कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें महसूस हों, यानी अल्लाह ताला की जो हकीकत है वो हमारे एहसास का और हमारे वजूद का भी हिस्सा बन जाए, यानी हम अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगियों में महसूस कर सकें। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। अल्लाह ताला को मानना ईमान है और अल्लाह ताला को महसूस करना यानी उसको उस एहसास को डेवलप करना ये एक हकीकत का सफ़र है। हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ को जानने के लिए या समझने के लिए लफ्ज़ की ज़रूरत होती है, यानी जब तक लफ्ज़ मौजूद नहीं हैं तब तक हम उसके मानी में दाखिल नहीं हो सकते। हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी चीज़ का हमें लफ्ज़ दिया जाएगा तो हम उसके मानी तक पहुँचेंगे। मानी तक पहुँचना लफ्ज़ के ज़रिए से इसको तालीम कहते हैं, लेकिन अगर मानी आपको मिल जाए और उसको आप लफ्ज़ दें तो इसे इल्म कहेंगे। यानी अल्लाह ताला के बारे में ईमान ले आना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उसे मानते हैं, वही हमारा मालिक है, राज़िक है, कादिर है, हई है, कय्यूम है, ये सब ईमान है। लेकिन इस एहसास को अपने अंदर ज़िंदा करना और वो एहसास का मिल जाना कि वो हमारा मालिक कैसे है, हमारा राज़िक कैसे है, हमारे लिए हई कैसे है, कय्यूम कैसे है, मुमीत कैसे है, लतीफ़ कैसे है, ये मानी का सफ़र है। तो मानी का सफ़र और है और लफ्ज़ का सफ़र और मानी पर गौर करना और फिर उसके बाद लफ्ज़ को पाना ये इल्म की एक राह बन जाएगी, लेकिन लफ्ज़ का मिल जाना और उसके बाद मानी को तलाश करना ये किसी तालीम की राह। अल्लाह ताला के एहसास के हवाले से बहुत सारे हिजाबात होते हैं जो इंसान के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और इंसान के मानी के सफ़र में आते हैं। यानी जैसे एक मिसाल उसकी ऐसे है कि अगर हम ये कहें कि सांप, तो सांप को लफ्ज़ आते ही हमारे जहन में एक खौफ तारी होगा, एक ख़ास तरह का जानवर हमारे जहन के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर एक अरबी शख्स को कहा जाए सांप, तो उसके लिए तो सांप का लफ्ज़ वो मानी नहीं पैदा कर रहा। यानी अगर एक कोरियन को कहा जाए स्नेक, तो उसके लिए तो वो मानी नहीं पैदा कर रहा। लेकिन अंग्रेज़ को कहा जाए स्नेक तो वो फ़ौरन उसके लिए वो मानी पैदा कर रहा है। तो लफ्ज़ जो हैं वो हिजाब बन जाते हैं, क्योंकि लफ्ज़ तकसीम रखते हैं, लफ्ज़ मानी की वो रेंज आपके जहन में डेवलप नहीं करते हैं। लेकिन सांप को तमाम लोग, चाहे वो कोरियन हों, चाहे इंडियन हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे अंग्रेज़ हों, वो उसकी सिफ़्त से पहचानते हैं कि इसकी सिफ़्त क्या है, नुकसान पहुंचा देना, इसकी सिफ़्त क्या है, जहर, इसकी सिफ़्त क्या है, डंग मार देना। तो उस सिफ़्त से अगर आप किसी को तारुफ़ करवाएंगे कि वो क्या चीज़ है जो डंग मार देती है, उसमें जहर होता है, तो कोरियन या अंग्रेज़ या हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी हर शख्स ये कहेगा कि मैं इस सिफ़्त से पहचान गया हूँ, तो कि तुम सांप का ज़िक्र कर रहे हो। तो हमने देखा कि एक बहुत छोटी सी चीज़ इस कायनात की जिसे सांप कहते हैं, वो भी किस चीज़ से पहचानी जा रही है, अपनी सिफ़्त से पहचानी जा रही है। लफ्ज़ तो एक तारुफ़ है। तो अक्सर औक़ात हम लफ्ज़ के जो लफ्ज़ का घपला है ना, उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो लफ्ज़ ने झमेला मचाया है उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम उसमें कहीं खो जाते हैं। इंसान की अपनी हकीकत भी जो है उसके अंदर भी लफ्ज़ एक हिजाब बना हुआ है। यानी जैसे मेरा नाम साद है, तो मैं ये कहूँगा कि साद एक शख्सियत का नाम है, तो हम उस शख्सियत में तारुफ़ के लिए हमें लफ्ज़ मिल गया, लेकिन साद असल में ख़ुद कौन है, तो आपको ये पता लगेगा कि एक शख्स है जिसके पास सोचने की सलाहियत है, जिसके पास देखने की सलाहियत है, जिसके पास सुनने की सलाहियत है और जिसके पास बोलने की सलाहियत है, और ये तमाम सलाहियतें एक जिस्म के अंदर हो रही हैं।
تو آپ کو یہ فوراً سمجھ آئے گا کہ یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ اس کی زندگی تک ہیں، جیسے اس کی موت واقع ہوگی تو یہ صلاحیتیں یکدم آف ہو جائیں گی، نہ یہ بول پائے گا، نہ سن پائے گا، نہ سوچ پائے گا، نہ سمجھ پائے گا، نہ علم ہوگا، نہ شناخت ہوگی، نہ آنکھ ہوگی، نہ کان ہوگا، تو ایک دم وہ ساری صلاحیتیں جو ابھی اس سعد میں چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر سعد کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ یہ جو لفظ سعد ہے یہ میری آئیڈینٹی ہے، تو یہ بھی مجھے پتہ لگے گا کہ پیدا ہوتے ہی کسی نے، یعنی میرے والدین نے یہ نام دے دیا میری آئیڈینٹی کے لیے، تاکہ میری پہچان ہو سکے کہ مجھے بلایا جائے تو میں ہی آؤں، میرا بڑا یا چھوٹا بھائی نہ آ جائے۔ تو نہ نام اپنا، نہ سماعت اپنی، نہ بصارت اپنی، نہ کلام اپنا، نہ سمجھ اپنی، نہ علم اپنا۔ جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کہ ایک انسان جس کا نام سعد ہے اس کا نہ نام اپنا ہے، نہ صلاحیت اپنی ہے، اور وہ جو باڈی جس میں یہ صلاحیتیں چل رہی ہیں وہ بھی تخلیق ہے، وہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے، تو ایک علیحدہ طرح کا معنی پیدا ہو جائے گا سعد کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ پھر اس کے پاس ایک علم آنا شروع ہوگا کہ میں نے اپنی شخصیت کو محسوس کیسے کرنا ہے، میں نے اس شخصیت کی اپنے اوپر اونرشپ کلیم کرنی ہے، یا اس شخصیت کو سمجھنے کے بعد سرنڈر کرنا ہے کہ تمام جو صلاحیتیں ہیں وہ گیون ہیں، وہ بیسٹورڈ ہیں، وہ صلاحیتیں ایک احساس پیدا کر رہی ہیں کہ یہ صلاحیتیں امانت کے طور پہ کچھ وقت کے لیے، لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے میرے پاس ہیں، اور اس کے بعد میرے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کتنا دور ہے، زمین کتنی وسیع ہے، کوئی چیز چھوٹی ہے اور کوئی چیز بڑی ہے، تو آپ کو کائنات بڑی وسیع نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو کائنات ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی جو چیز رکھی ہے سمجھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے، وہی ایسے پلیس کی ہوئی ہو کہ ہمیں چیزیں بڑی، چھوٹی، قریب یا دور معلوم ہوتی ہوں۔ تو ہم سمجھ رہے ہوں یہ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن ہماری سمجھنے کی یہ صلاحیت ہمیں سمجھا رہی ہوگی یہ بہت بڑی ہے، بہت دور ہے، بہت چھوٹی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کی جو اپنی صلاحیت ہے وہ ایک خاص طرح کا اس کے اندر معنی پیدا کر دے گی کہ میں نے اپنی صلاحیت پہ پہلے غور کر لوں کہ کہیں میں اسی طرح سے ٹیون نہ کیا گیا ہوں، میں اسی طرح سے پروگرام نہ کیا گیا ہوں۔ تو اس کو یہ بات تھوڑی سمجھ آنے لگتی ہے۔ جیسے ایک چونٹی اگر آپ کے گھر میں رہتی ہے تو آپ کا گھر 5 مرلے کا بھی ہے نا، تو اس چونٹی کے لیے تو وہ ایک جہان ہے، وہ یہ کہے گی کہ بہت بڑا ہے، اس کی وسعتیں بے پناہ ہیں۔ ایکچولی گھر بہت بڑا نہیں ہے، چونٹی از فریمڈ لائک دیٹ۔ تو انسان جو ہے نا اس کو بھی لگتا ہے کہ اس کا یہ پوری دنیا کا گھر بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے پروگرام کیے گئے ہوں اور گھر اتنا بڑا نہ ہو اگر کوئی بڑی ہستی آ جائے، یعنی جب آپ 5 مرلے کے گھر میں انٹر ہوں گے تو آپ چونٹی کو بتائیں گے کہ یہ گھر بہت چھوٹا ہے، تمہیں بڑا لگ رہا ہے، اس سے بڑے گھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کے لیے، حقیقت کو محسوس کرنے کے لیے، اس کا احساس لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ لفظوں کے جھمیلوں میں اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر یا تفاخر کرنے سے اس نے اللہ تعالیٰ کے احساس کو کہیں پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کتنا لمیٹڈ ہے تو اس کو ان لمیٹڈنس کا احساس خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا اور اسے اللہ کا تعارف بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو معنی پہ غور کیا کریں، فہم پہ غور کیا کریں، لفظوں کے قیدی مت بنیں، اپنے آپ کو اتنا محدود نہ کریں، جس سے آپ کا واسطہ ہے وہ لامحدود ہے۔ اس گھر میں رہنے والی چونٹی نہ بنیں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو ایک چونٹی کی طرح ہی اس دنیا کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے جیسے چونٹی پروگرام ہے کہ اس کو 5 مرلے کا گھر بہت بڑا لگتا ہے، اس کو یہ کائنات بہت بڑی لگتی ہو۔ اس کائنات کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو جیسے اللہ اس خدا نہ خواستہ اس کائنات کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے گھر کو چلاتے ہیں اور ایک چونٹی یہ فہم لے کہ 5 مرلے کا گھر بھلا کیسے چل سکتا ہے، یہ تو ایک کائنات ہے پوری، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں یہ 5 مرلے کا گھر روز چلا رہا ہوں، میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مخلوق کے درجے ہیں، کوئی مخلوق چھوٹی ہے، کوئی مخلوق بڑی ہے، کوئی مخلوق اس سے بڑی ہے۔ یعنی اگر کوئی فرشتہ، جیسے جو فرشتوں کے سائزز بتائے جاتے ہیں حدیث میں، اگر وہ آ جائیں تو ان کے لیے یہ انسانوں کی جو دنیا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک انسان کے لیے اس کا گھر جو ہے وہ چونٹی کے لیے ایک پوری دنیا ہے۔ تو انسان کو اپنے فخر سے باہر آنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کو محسوس کر سکے۔ انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ کہیں میں اس لمیٹیشن میں جو پروگرام کیا گیا ہوں، یہ جو میری عقل کی حدود متعین کی گئی ہیں، اس عقل سے ماوراء حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو پہلے مان لیں گے، اپنی لمیٹیشن کو، تبھی ہم ان لمیٹڈنس کا احساس اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں گے۔ چیزیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ ماننے کے لیے تیار ہو جائیے، ان لمیٹڈ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔
لیکن ہم اپنے آپ کو انلمیٹڈ ماننا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں انلمیٹڈنیس یعنی جو لامحدودیت ہے اس کا تعارف نہیں ہو پاتا، اور اللہ ایمان کی حد تک، ماننے کی حد تک رہتا ہے، احساس میں ڈیولپ نہیں ہوتا۔ جب درجہ احسان کی بات آئی حدیث جبریل میں، تو فرمایا گیا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم ایسے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ایک احساس ہے نا، اس احساس کو ڈیولپ کیجئے، اسے پنپنے دیجئے، اسے نمو پانے دیجئے، اسے بڑھنے دیجئے۔ لیکن یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا، آپ معنی کے شہر کے اور معنی کے ملک کے مسافر تب تک نہیں بنیں گے جب تک آپ لفظ کی قید سے آزاد نہیں ہوتے، جب تک آپ لفظ کی بندشوں کو توڑ کے باہر نہیں نکلتے، جب تک آپ لفظ کا حصار نہیں توڑتے۔ ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے سنیک جو ہے وہ ہر زبان میں ایک نیا معنی رکھتا ہے، اور سانپ کوئی اور چیز ہے، سنیک کوئی اور چیز ہے، ان کے لیے کچھ اور، ان کے لیے کچھ اور۔ تو آپ لفظ سے پیچھے صفت تک تو جائیے، صفت تک جائیں گے تو شاید ذات تک جا پائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے تعارف میں جو حجابات آ رہی ہیں، جو حائل ہیں، جو ہمیں روکے ہوئے ہیں، جس نے ہمارے پیر میں بیڑی ڈالی ہوئی ہے، جس نے ہمارے پروں کو کاٹا ہوا ہے، انہیں دوبارہ زندہ کیجئے، وہ پر پائیے کہ پرواز کر پائیں۔ اور وہ کب کر پائیں گے؟ جب اپنے آپ کو محدود ماننا شروع ہوں گے، جب اپنے آپ کی لمیٹڈنیس پہ نظر آ جائے گی تو دنیا کی واسٹنیس اور ان لمیٹڈنیس بھی آپ کو سمجھ آنے لگے گی۔ اور آخری بات، صرف ایک ہی خدا کا تعارف ہے جو اس وقت دنیا میں مذہبی روایت میں اپنی صحیح صورت میں انٹیکٹ ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام جو ہے اس میں خدا کا جو تعارف ہے وہ جسمانی صورت میں نہیں کروایا گیا۔ نہ تو ہم ٹرینٹی میں جاتے ہیں، نہ ہم بت مانتے ہیں، ہم خدا کو جسم سے پاک مانتے ہیں۔ خدا کے وجود کو جب وہ اگر تذکرہ بھی کرتا ہے نا کہ ہاتھ ایسے ہے اور معاملہ ایسے ہے، تو وہ بھی ہم اس کی شان کے مطابق سمجھتے ہیں، اس کو جسمانی تناظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو لامحدودیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہر جگہ موجود ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہو کے اس جگہ سے جو پاک ہونا ہے، جو سبحان ہونا ہے، وہ تب سمجھ آئے گا جب آپ اپنے آپ کو پہلے ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ میں لمیٹڈ ہوں۔ اگر انسان اس بات کو مان لے تو اس کی انا کا بت ٹوٹ جائے گا اور اس کو صحیح خدا نظر آنے لگے گا، صحیح خدا محسوس ہونے لگے گا۔ اور یہ احساس بہت زبردست احساس ہے۔ کبھی آپ صحابہ کرام کی نمازوں کے حوالے سے تذکرہ پڑھیں تو وہ ہمیں بڑا عجب معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہ مان جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا محدود اور اللہ کو کتنا لامحدود مانتے تھے، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جب حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے جسم مبارک میں تیر چبھا ہوا تھا اور نکلتا نہیں تھا، تو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو نکال لیجئے، اور جب ایسا ہی کیا گیا تو وہ نکل آیا۔ ہیومنلی بایولوجیکلی تو بڑی امپاسبلٹی لگتی ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو محدود سمجھ کے کسی لامحدود وسعت میں کھو چکا ہو، اس کے جسم سے یہ نکلنا قطعی مشکل نہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس پہ آپ غور کریں گے، میں بھی غور کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم محسوس کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کے کسی اور میسج کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔